शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये मेरी बात सुन लो। आज मुझे 10 अरब रुपए की ऑफर आई। अगर आप पैनामा के ऊपर आप रोज अदालत लगा सकते हैं तो इस केस के ऊपर भी आपको रोज अदालत लगानी होगी। किस मुंह से नवाज शरीफ आज मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है? ये एहतजाज करने वाले एहतजाज ही करते रह जाएंगे। इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। नवाज शरीफ घर जाओ, केस चल रहा है तुम्हारे पे। हर बात में कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि इस मोहताज से आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की सियासत का माहौल जो है वो पहले ही बड़ा गर्म था, और इस गर्म माहौल के अंदर हम जब देखते हैं कि DG-ISPR की, पहले तो हम ये देखते हैं कि एक लेटर जो है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिखा जाता है, और वो लेटर स्क्रीन पे मैं चाहता हूं कि अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा भी दें। जो लेटर लिखा जाता है वो लेटर जा रहा है कैबिनेट को, वो जा रहा है इंफॉर्मेशन को, और वो लेटर जा रहा है इंटीरियर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन फिर उस लेटर को पूरे मीडिया को दे दिया जाता है। ये भी एक सवाल है कि उस लेटर को मीडिया को दे दिया जाता है और फिर एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन के तौर पर हम देखते हैं कि DG-ISPR जो हैं उनका एक रद्द अमल और रिएक्शन एक ट्वीट की शक्ल में हमारे सामने आता है। Notification on the Dawn leak is incomplete and not in line with recommendation by the inquiry board. Notification जो है is rejected, which is very strong language. इसके जवाब में पाकिस्तान के वजीर दाखिला चंद घंटों के बाद चौधरी निसार साहब जो है उनका भी एक रद्द अमल आता है। पहले बात कहीं और से शुरू होती है, लेकिन वो जो छोटा सा टुकड़ा मैं चाहता हूँ अगर प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखा सकते हो चौधरी निसार का, जिसमें एक रद्द अमल बड़ा स्ट्रांग है कि ये तरीका नहीं है इदारों के दरमियान कम्युनिकेशन करने का। वो टुकड़ा भी अगर प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे चला सकते हो तो मैं चाहूंगा कि हम देख सकें उसको। ये जो ट्वीट्स होती हैं किसी तरह से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए ज़हर कातिल है। इदारों में ट्वीट्स के जरिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया जाता। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट वो नोटिफिकेशन कर नहीं सकता। नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से होना है, और नोटिफिकेशन हूबहू वो ही होना है जो रिकमेंडेशंस हमें कमेटी में आई हैं। वजीर आजम ने कमेटी की रिकमेंडेशंस मन कबूल की हैं, उन पे अमल करने की वजारत दाखिला को हदायत की है। किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी, किसी को शील्ड करने की कोशिश न की जा रही है न की जाएगी। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला कहते हैं किसी को बचाने की और शील्ड करने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो बुनियादी सवाल है वो बड़ा सादा सा है, बहुत सादा सवाल है। वो सवाल ये है कि डॉन लीक्स किए किसने? सिरिल अलमीडा, डॉन, ये सब लोग किसने किसको कंफर्म करने के लिए तारिक फातमी को फ़ोन किया, फलां को फ़ोन किया? ये सब बातें बड़ी सानवी नेचर की हैं, सेकेंडरी नेचर की हैं। जो बुनियादी सवाल है कि डॉन लीक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किसने किए, किसने डॉन अखबार को कॉन्टेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन या स्टोरी वहाँ प्रोवाइड की? क्या ये इंक्वायरी रिपोर्ट, सारी सिविल मिलिट्री टेंशन को एक तरफ छोड़ दें, क्या ये इंक्वायरी रिपोर्ट इसका जवाब दे पाएगी? ये बुनियादी सवाल है जो मैं आप सबके जहनों में भी छोड़ता हूँ। अपने पैनलिस्ट के पद यही सवाल है मेरे पास। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं नाज़रीन जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज एवान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उनके साथ ही आपके इंतहाई प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर एनालिस्ट जनाब अरशद शरीफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू। और नाज़रीन मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत, पाकिस्तान की मुमताज़ तज्ज़ियाकार जनाब हारून रशीद साहब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जनरल साहब, अगर मैं आपसे ये बात का आगाज़ करूं कि ये कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें कि एक लेटर जो है, ये पहले तो ये लेटर लीक है, इसको मीडिया को दे दिया प्राइम मिनिस्टर हाउस ने। बहरहाल एनीवे ये लेटर अभी ऑफिशियली तो मिलिट्री को नहीं मिला, इस पे मिलिट्री ने रिएक्ट क्यों किया? देखिए, जब ये एक लेटर पब्लिक कर दिया गया मोहित, और इट इज़ ऑन द नेशनल मीडिया, और इस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको डिनाई भी नहीं किया, ना इंटीरियर मिनिस्टर ने इसको डिनाई किया है, और ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फवाद हसन फवाद ने अपने सिग्नेचर्स के साथ इन ओरिजिनल इशू किया है। अब इंटीरियर मिनिस्टर साहब का ये कहना कि जी ट्वीट नहीं होना चाहिए था और नोटिफिकेशन तो मैं जारी कर सकता हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर कैन नॉट ओवर रूल द ऑर्डर इशूड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस।
اور پرائم منسٹر آفس نے جب ان تینوں ڈپارٹمنٹس کو ڈائریکٹ کر دیا ہے اور یہ بھی ساتھ احکامات جاری کر دیے ہیں کہ فلاں آدمی کے تحت اس رول کے تحت ایکشن کیا جائے اور یہ کاروائی ان کے خلاف ہونی ہے، تو انٹیریئر منسٹر ہیز بین سائیڈ لائن، سائیڈ ٹریکڈ اینڈ ہی ہیز بین ٹولڈ ٹو ریسٹ، بیکاز ابھی تک آرمی کا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا نیچرل ہے۔ ابھی تک اس سارے ایشو کے کسٹوڈین بنے ہوئے تھے انٹیریئر منسٹر، انہوں نے ہی کہا جی ہم نے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بٹھا دیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ فیکٹ فجنگ ہوئی ہے، فیبریکیشن ہوئی ہے، پلانٹ کی گئی ہے نیوز اور دشمن کے نیریٹو کو سپورٹ کیا گیا ہے۔ تو جب یہ اتنا سیریس ایشو ہے اور سیکیورٹی بریچ ہے، اور انہوں نے خود فرمایا تھا کہ 4 دنوں میں اس کا حل آ جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا 4 دنوں میں۔ اب آرمی نے انتہائی صبر کے ساتھ، احترام کے ساتھ، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آرمی نے 7 ماہ تک اس ایشو پر صبر کیا ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف کو ہر گیریزن میں ینگ آفیسرز کے سوالوں کا جواب دینا پڑا ہے۔ تو جب وہ اتنے ایک انٹرنل پریشر ہے، ادارے کا ایک انٹرنل ورٹیکل اپورڈ پریشر ہے، لیکن اب جب یہ بیٹریل ہوئی ہے کہ آل ٹوگیدر اس کی انکوائری اور فائنڈنگ، اب موٹ کوشچن صرف ایک ہے کہ فیبریکیشن کس نے کی اور پلانٹ خبر کس نے کی، جسٹ ون انڈیویجول اور اینی ون آف دیم۔ میں ہارون رشید صاحب کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں، لیکن ارشد شریف صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو۔ ارشد صاحب، یہ بیسکلی وہ اسے کہتے ہیں انکوائری کمیٹی ٹو انکوائر انٹو پریس لیک، جو کہ نہیں، یہ جو ایکچوئل لیٹر ہے جب کمیٹی قائم کی گئی 7 نومبر، اس میں بڑے کلیئرلی ہے کہ یہ کمیٹی انکوائر کرے گی انٹو دی سرکمسٹانسز آف دی ایلیجڈ لیک۔ مطلب کیا ہوا، ماحول کیا تھا، کہاں سے ہوئی، کیا ہوا، will determine the interests and motives behind the press leak، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، کس کا کیا مقصد تھا، establish the identity of those responsible، جو اس کانسپیریسی میں، سازش میں ملوث تھے، apportion blame on the individuals، اور ان کے اوپر مناسب قسم کی ذمہ داری کا تعین کیا جائے۔ آپ کو لگ رہا ہے ایز اے ریسپانسبل جرنلسٹ کہ ہم اس پوائنٹ تک پہنچے، ہمیں کچھ چیزیں ملی؟ میرے خیال سے جس دن یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس دن غالباً آپ نے بھی تجزیہ دیا تھا، بہت سے لوگوں نے اس پہ بیٹھ کے بعد میں پروگرامز بھی کیے تھے، اور اس کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک آئی واش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ معزز جج صاحب جن کو ان کا سربراہ بنایا گیا، جن کے شریف خاندان میں کچھ فیملی کے لوگ ان کے ذاتی بزنس میں ملازمت بھی کرتے ہیں، چلیں وہ بھی آپ چھوڑ دیں، اس وقت بھی اس پہ اپریہنشنز کا اظہار کر دیا گیا تھا کہ اس معاملے کو ڈیلے کرنے کی ایک کوشش ہے، چلیں وہ بھی ہو گیا، وہ ڈیلے ہم نے دیکھا کہ واقعی اس طرح کا وہ ڈیلے ہوا۔ اب جتنی اس کے ٹی او آر سے، کیا آج ایون فواد حسن فواد کا آپ نوٹیفیکیشن اٹھا لیں، کیا اس میں وہ پورے ہوئے؟ چودھری نثار صاحب جو انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی، 2-3 دن میں چیز سامنے آ جائے گی جی، 2-3 دن میں سامنے آ جائے گی، پھر اس کو ایکسٹینشن دیتے گئے، جنوری میں پھر آنے جی فائنل ہوگی ہے، آ جائے گی، پھر انہوں نے کہا کنسنسس ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کون سا کنسنسس تھا، 6 ماہ تقریباً ہو جائیں گے اس کو، کس قسم کا کنسنسس تھا، وہ چودھری نثار صاحب کو بتانا چاہیے۔ آج جب یہ فواد کا نوٹیفیکیشن آتا ہے تو چودھری نثار صاحب کہتے ہیں جی یہ تو میں نے کام کرنا تھا، تو اتنے 5 ماہ سے آپ جو بیٹھے تھے آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو رپورٹ پبلک کو پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ جی پبلک کے سامنے رپورٹ لائی جائے گی، وہ آپ کا وعدہ کیا ہوا؟ لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ سیاست میں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اب یہاں پہ جو جنرل اعجاز اعوان صاحب بھی بات کر رہے ہیں، کیا وزیر اعظم ہاؤس میں اگر یہ والا نوٹیفیکیشن آیا تو چودھری نثار اسے اوور رول کر سکتے ہیں؟ حکومت میں کنفیوژن نظر آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک لیٹر ہے، آرڈر ہے ایک طرح کا، آرڈر، اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس پہ راؤ تحسین صاحب کو آلریڈی عہدے سے ہٹانے کا بھی کہہ دیا، وہ ساری چیزیں ہو رہی، لیکن کیا ایک وفاقی وزیر انفارمیشن کا وہ چودھری نثار کو رپورٹنگ، ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر جو کہ دفتر خارجہ کا ہے وہ چودھری نثار کے انڈر ہے، کیا چودھری نثار ان کے بارے میں ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر؟ چودھری نثار بائی پاس ہوئے ہیں پھر؟ میرے خیال چودھری نثار صاحب جیسے پچھلے 5 ماہ سے، اور بہت اچھے وزیر داخلہ ہیں اور ان کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، کرپشن کہ ان کے اوپر نون لیگ میں بہت سے لوگوں پہ یہ الزامات آتے ہیں، ان پہ نہیں آتے، لیکن اس معاملے میں شاید وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، تو اگر یہ سٹریٹ کھیلتے تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ اسحاق ڈار صاحب اور چودھری نثار صاحب اس کنفیوژن کا اظہار کرتے اس نوٹیفیکیشن پہ جو حکومت میں پائی جا رہی ہے۔ اب ہارون رشید صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ نے ایک بات کی تھی کل دنیا نیوز کے ایک پروگرام میں، 7 بجے کا جو پروگرام ہوتا ہے، آپ نے کہا تھا کہ شاید آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے، خط لکھیں گے، یا وہ چاہیں گے کہ فوج جو ہے اس کو جو پیناما لیکس کی GIT ہے، پیناما کیس کی، اس کا حصہ فوج بننے سے گریز کرے۔ اس سے ایک دن پہلے کامران خان صاحب نے بھی جو اپنا پروگرام کیا اس میں کچھ اسی قسم کا انہوں نے اندیا دیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج ہوا ہے یہ اس کہانی میں یہ چیزیں کہیں فٹ ہو رہی؟
جی اس کے تعلق تو اس کا بنتا ہے، میں بھی قیاس کر سکتا ہوں، آپ بھی قیاس ہی کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت تک جب میں یہ بات کہہ رہا تھا تو جنرل باجوہ کا موڈ ایک تھا اور اب ایک اور موڈ ہے. وہ یہ تھا کہ وہ ڈٹرمنڈ تھے سول ملٹری تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور بہت صبر کر رہے تھے اور بہت تکلیف اٹھا رہے تھے. یہ بات جو بھی جنرل اعجاز صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اس کو لائٹلی نہ لیجئے گا، یہ ہے اصل بات. وہ جاتے ہیں چھاونیوں میں، بہت متحرک آدمی ہیں، وہ اتنا چرچا ان کا نہیں ہوتا. جنرل راحیل جتنا جاتے تھے یہ بھی اتنا ہی جاتے ہیں. اور جوان سوال پوچھتے ہیں، افسر سوال پوچھتے ہیں. فوج جو ہے وہ زیادہ جمہوری ہے اس معاملے میں زیادہ جمہوری ہے. وہاں ہر شخص سوال کر سکتا ہے اور چیف کو جواب دینا پڑتا ہے. وہاں بہت سخت سوالات بھی ہو جاتے ہیں. اب تو وہ صاحب بریگیڈیئر نے اس وقت کیپٹن تھے جب وہ حادثہ پیش آیا تھا جنرل ضیاء الحق کا، تو انہوں نے جنرل اسلم بیگ سے پوچھا تھا کہ ساری فوج کی قیادت جو ہے وہ ماری گئی ہے تو آپ مسکراتے پھر رہے ہیں. اور ان کی نگرانی تو کی گئی بعض پرس، مگر ان سے نہیں کی گئی. فوج میں ایک جمہوری کلچر، فوج ایک ماڈرن ادارہ ہے، جدید ادارہ ہے، باقی ہمارے ادارے فرسودہ طرز کے ہیں. تو جنرل باجوہ نے ان کو سمجھایا وزیر اعظم کو جا کے، اور جیسا ان کا طریقہ بڑی شائستگی سے، بڑی نرمی سے، بڑی نفاست سے کہ سر میری بھی ایک کانسٹیچوئنسی ہے، میں ان سے جان مانگتا ہوں. یہ میں ان کے اصل الفاظ بتا رہا ہوں، میرے سورسز جو ہیں وہ الحمدللہ اچھے ہیں خوش قسمتی سے. انہوں نے کہا میں ان کی جان مانگتا ہوں، جان دے دو، جان دے دو. اور وہ امبیرس فیل کر رہے ہیں. اور سارا آپ کچھ خیال کریں، میری کانسٹیچوئنسی ہے، میں کیا کروں. تو وزیر اعظم صاحب کا تو مزاج ہے شاہانہ. وہ کہتے ہیں الیکشن تک تو میں جمہوریت مانتا ہوں، الیکشن کے بعد 22 کروڑ آدمی میری انگلی کے اشارے پہ حرکت میں آئیں. 22 کروڑ آدمی کسی کی انگلی کے اشارے پہ حرکت میں نہیں آتے. اور جو آئین وزیر اعظم کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ٹیم کے کیپٹن ہیں اور ان کو لیکن ہارون رشید صاحب اس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اب ہم یہ توقع کر سکتے ہیں، ایک دفعہ پھر سول ملٹری ٹینشن کا بھی ایک سپیکٹر کھڑا ہو گیا ہے، کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہمارے سامنے ان لوگوں کے نام آ سکیں گے جنہوں نے در حقیقت ڈان لیکس کی، اور وہ ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے یہ ڈان لیکس کیوں کی، اس کی موٹیویشنز کیا تھیں؟ میرے سامنے یہ 2 لیٹرز ہیں جو سکرین پہ میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب دکھا دیں. یہ 29 سپٹمبر کی ہندوستان کی خبریں ہیں، ہندوستان کے اخبارات کی واضح ہیڈ لائنز ہیں. پہلی خبر جو ہے یہ ٹائمز آف انڈیا کی ہے، دوسری انڈین ایکسپریس کی ہے، جس میں امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس وقت کی جو ہیں ڈاکٹر سوزن رائس، وہ کال کرتی ہیں اجیت دووال صاحب کو اس دن جب انڈیا سو کالڈ سرجیکل سٹرائک کرتا ہے. انہیں کہتی ہیں کہ آپ توقع کریں کہ پاکستان جو ہے ان ملیٹنٹس کے خلاف ایکشن لے گا. سوزن رائس کالز اجیت دووال ٹو پٹ پاکستان سپورٹ میں. اچھا اب یہ اور 3 کو یہ میٹنگ ہوتی ہے 3 اکتوبر کو، اس کے صرف 4-5 دن کے بعد اور پھر یہ لیک ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ سیویلینز نے فوج کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ ایکشن لیں. تو بہت سے لوگ جب پاکستان میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو یہ اہمیت میں ان خبروں کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں. ہارون صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں حکومت ہمیں بتا پائے گی کہ وہ کون لوگ تھے، ان کے مقاصد کیا تھے؟ دیکھیے بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ فوج نے معاملے کو شروع میں ٹھیک نہیں ہینڈل کیا. یہ اس وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے جنرل راحیل شریف تھے. میں نے ایک جنرل سے پوچھا، مجھ سے نام نہ پوچھے گا عذرا اکرم، میں نے ایک جنرل سے پوچھا کہ چلو تھوڑی نرمی کر لو یار، کیا ہے اس میں، کیا حرج ہے. تو انہوں نے کہا نرمی اتنی بڑی کر دی، آپ غور ہی نہیں کرتے، آپ اچھے اخبار نویس ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے مریم صاحبہ کو کا تو نام تک نہیں لیا، ہم نے خاندان تک نہیں گئے، اور اس میں اشارہ تو محترمہ مریم صاحبہ، ان کی مریم مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتی ہیں. جو میکسیمم رائے تھی وہ تو ہم نے پہلے دن دے دی تھی. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ فوج نے مانگا ہی نہیں کہ آپ اصل مجرموں تک پہنچے، اصل قصوروار تک پہنچے. تو یہ جو رائے دینی تھی دے دی. اب وزیر اعظم صاحب نے اس کو ان کی کمزوری سمجھا. او بھائی کمزوری اتنی نہیں دکھا سکتی فوج یہ کہے گی کہ بھئی جو بات طے ہو گئی تھی کم از کم وہ تو کرے نا. چودھری نثار صاحب جو ہیں، معافی چاہتا ہوں، چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ فوج کے اب اتنی گڈ بکس میں نہیں ہیں. یہ انفارمیشن ہے، یہ اندازہ نہیں ہے نمبر 1 جتنے پہلے تھے. اچھا ہارون صاحب مجھے دوسری بات یہ ہے نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر نے کرنا تھا. چودھری صاحب مصالحت کرانے کے لیے ایک غلط بیانی کر رہے ہیں جو اصل میں جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ وہ ہوتا ہے جس کے پرپز ہوتا ہے، اس میں پرپز نیک ہے. وہ مصالحت چاہتے ہیں، اب وہ بات کریں گے، ان سے بھی کچھ سوالات کریں گے فوج والے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا پھر کیا کیا آپ نے.
ٹھیک ہے ہارون صاحب ذرا میرے ساتھ رہیے. مجھے بتایا جاتا ہے پی ایم ایل این کے رہنما نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت فون پہ. نہال ہاشمی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہال ہاشمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اتنے شارٹ نوٹس پہ. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور باقی سارے ہمارے ویورز کو بھی کہ 10 لوگوں پی ایم ایل این کے جو ٹاکنگ ہیڈز ہیں ان کو ہم نے کانٹیکٹ کیا اس حوالے سے, اس پروگرام میں شرکت کے حوالے سے, لیکن انہوں نے مختلف قسم کی ہمیں ایکسپلینیشنز دی تھیں. کچھ کانسٹیٹوئنسی میں ہے, کوئی کہیں اور مسئلہ ہے, کوئی ٹریول کر رہا ہے, کچھ اور مسئلہ. بہرحال کسی نے اس ایشو میں پارٹیسپیٹ مناسب نہیں کرنا چاہا. اس کی کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو پہ بولنا نہیں چاہ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطعاً کوئی وجہ نہیں. آپ نے خود آپ نے قیاس کیا ہے. یقیناً لوگ ابھی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا ہے, لوگ اپنے حلقوں میں ہیں, اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں ہیں, اپنے دیگر مسائل ہیں. 8 بجے کے وقت آپ کو پتا ہے مختلف لوگوں کی شادی بیاہ مختلف تقاریب میں ہوتے ہیں, پارٹی جلسوں میں ہوتے ہیں. میں بھی پارٹی جلسے میں تو نہال صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا اگلے 24 گھنٹوں میں ہمیں حکومت بتا پائے گی اس انکوائری کے نتیجے میں کہ وہ کون اشخاص تھے, وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ڈان لیکس کی, اخبار کو یہ انفارمیشن دی, اور ان کے مقاصد اور موٹیویشن کیا تھے, اور کیا انہیں انڈائٹ کیا جائے گا, ان کے خلاف ایک کرمنل کیس جو ہے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ کیا ہم پہنچ رہے ہیں اس پوائنٹ پہ؟ دیکھیں یہ کمپلیٹ یہ مکمل طور پہ ثوابدید جو ہے یہ پرائم منسٹر کی ہے, حکومت کی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل آنن فانن میں ایک چیز ہو جاتا ہے. حکومت فیصلہ کرتی ہے, اگر وہ محسوس کرے گی 6 ماہ تو گزر چکے, 6 ماہ گزر جائے یا 6 سال, اگر وہ سمجھتی ہے کہ اداروں کے لیے, حکومت کے لیے, ریاست کے لیے چیز مناسب ہے تو 6 گھنٹے بھی نہیں گزریں گے. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے, اس بات کا استحقاق صرف اور صرف حکومت کے پاس ہے. اس کا استحقاق ہم کسی ادارے کو, کسی گروہ کو, کسی میڈیا کے کسی اس کو آپ اسپیکولیشن کر سکتے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کوئی قومی خدمت نہیں ہے. قومی خدمت بہت سارے اور چیزیں ہیں جس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. یہ ایک گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی پرائم منسٹر کے آفس میں ہونے والی میٹنگ کو اگر ایک اخبار کو دیا جائے, یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ تھا جس کا تعلق بین الاقوامی معاملات سے تھا؟ میں اس معاملے میں نہیں رہا ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو چلانے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, اور ریاست کے ماتحتی فوج بھی ہے, حکومت بھی ہے, ادارے بھی ہیں, اشخاص بھی ہیں. تو جہاں پہ مناسب سمجھا جائے گا انشاءاللہ ہم کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب بہت شکریہ, میرے ساتھ رہیے. مجھے ایک بریک لینی ہے, میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد بھی آپ ہمیں جوائن کر سکیں. میرے ساتھ اس وقت ہارون رشید صاحب بھی ہیں, اسٹوڈیو میں ارشد شریف صاحب ہیں, میرے ساتھ جنرل ایوان ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ اس ایشو پہ مزید ڈسکشن کو ہم بریک کے بعد بھی جاری رکھیں, اور نہال ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں, اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بنیادی یہاں پہ برننگ ایشو ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سول ملٹری ٹینشنز کا جو تاثر آج پیدا ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہم اس ایکچوئل کلپرٹس تک نہ پہنچ سکیں. بیکاز ان ایکچوئل کلپرٹس تک پہنچنا, ان کے ذہن کو, ان کی موٹیویشن, اغراض و مقاصد کو سمجھنا جو ہے وہ بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے. ڈان اخبار کو سزا دینے کی بات کرنا, سرل المیڈا کو سزا دینے کی بات کرنا, معاملہ APNS تک بھیج دینا, یہ باتیں کوئی بہت کنونسنگ, منطقی اور لاجیکل نہیں ہیں. جو لاجیکل اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3 اور 5 تاریخ کے درمیان اکتوبر 2016 میں وہ کون اشخاص تھے پرائم منسٹر کی ٹیم میں, پرائم منسٹر ہاؤس کے آگے پیچھے, جنہوں نے اس میٹنگ میں شامل تھے, جنہوں نے ڈان اخبار کے رپورٹر کو یہ تمام چیزیں دیں. رپورٹر نے بعد میں کس کو کال کیا اس کو سیکنڈلی ویریفائی کرنے کے لیے, کنفرم کرنے کے لیے, بالکل ثانوی اور سیکنڈری ایشو ہے, یہ بالکل اہم ایشو نہیں ہے. لیکن ہم نے بار بار یہ سنا ہے کہ طارق فاطمی صاحب کو کال آئے, یہ پرویز رشید صاحب کو کال آئے, یہ فلاں کو کال آئے, راؤ تحسین کا رول تھا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لیک کس نے کیا, اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے. بات بڑی سادہ ہے, بڑی منطقی ہے, بڑی لاجیکل ہے. اس پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بریک کبھی اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ دوبارہ ریکنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں ارشد شریف صاحب ہیں, میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جنرل اعجاز ایوان صاحب ہیں, مجھے لاہور سے ہارون رشید صاحب جوائن کر رہے ہیں وائے لاہور وائے سیٹلائٹ سے, اور مجھے فون لائن کے اوپر جوائن کر رہے ہیں سینیٹر جناب نہال ہاشمی صاحب PMLN کے. اور وقفے سے پہلے, بریک سے پہلے, نہال ہاشمی صاحب نے بڑا واضح موقف لیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ جو مناسب سمجھے گی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے وہ حکومت کرے گی. حکومت کو کوئی اور یا کوئی میڈیا یا ادارہ یا سول سوسائٹی کسی ایکشن پہ مجبور نہیں کر سکتے. اس پوائنٹ کو لے کر میں جنرل صاحب کی طرف آتا ہوں. جنرل صاحب, آپ نے یہ موقف سنا ہے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کا, واٹس یور ریسپانس ٹو دیٹ؟
मुहित बात जो उन्होंने की है, उन्होंने अपना एक माइंड सेट और एक हुकूमत का जो इस वक्त सोचने का अंदाज है, उन्होंने जो बयान कर दिया है कि हम किसी अदारे को या किसी फर्द को इख्तियार नहीं दे सकते कि सिक्योरिटी ब्रीच की डिटर्मिनेशन और उसके एक्शन को वो डिटर्मिन करें। यह हुकूमत है, जो वो करना चाहेगी वो करेगी। वेरी स्ट्रांग, वेरी गुड। बट बात यह है कि अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो मैं उस वक्त से अपसेट हूं जब से हारून साहब, जो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, जो बात उन्होंने की है कि अगर आर्मी ने ऑलरेडी वीकनेस दिखा दी है और उन्होंने कह दिया है कि XYZ आर होली काउस, इनको तो हम नहीं छेड़ देंगे, हमें एक छोटा मोटा बकरा पेश कर दो, तो केस की जान तो उसी वक्त खत्म हो गई। आर्मी हैज नो जस्टिफिकेशन ऑफ सेइंग कि इन 3 आदमियों को छोड़ दो और हमें एक नाम नेहाद कुर्बानी चाहिए जो आप दे दो। अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच है एंड कोर कमांडर्स आर कंसर्न्ड, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज कंसर्न्ड कि अदारे को चार्जशीट किया गया है और अदारे के ऊपर ये बाहर का बयानिया चस्पा करके इसको एक रोग अदारे के तौर पे पेश किया गया है, तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस ऑन एन इंस्टीट्यूशन जो 6000 शोहदा की बॉडीज उठा चुका है इस 15 साला जंग में। अगर यही अंजाम होना है कि अदारा रोग है और हुकूमत का भी उस पर एतमाद नहीं है, इंटरनेशनल कंसर्न तो अपनी जगह पे हैं, NDS के मकासद कुछ और हैं, रॉ के मकासद कुछ और हैं, जो अमेरिकन लेड कोलिशन अफगानिस्तान में फेल हो रही है उनका ब्लेम करना या हमें डुप्लिशियस कहना कुछ और है। लेकिन अगर यही आवाज अपनी हुकूमत की तरफ से आ रही है तो आई वुड से कि दिस इज नॉट व्हाट इट इज। अभी जो आदमी भी इस इंक्वायरी में मुजरिम ठहराए जाएंगे कि इन्होंने ये कोई अगर ठहराया जाएगा, लेकिन ये जो निहाल साहब जो कह रहे हैं, मैं निहाल साहब के पास भी जाऊंगा, ये नोटिफिकेशन जो है 7 नवंबर 2016 का, ये तो बड़ी क्लियरली वाज़े अल्फाज में ये कह रहा है कि जो इसके सर्कमस्टेंसेस हैं, जो माहौल है जिसमें हुआ है ये लीक, वो डॉन लीक, और जिन्होंने किया है और उनके इंटरेस्ट और अगराज़ मकासद क्या थे, उन्हें ये इंक्वायरी बेनकाब करेगी। लेकिन अभी तो इसमें कहा गया है सिर्फ लीक, फैब्रिकेशन नहीं है। लीक मींस बात यही थी जो अंदर हुई है, सिर्फ लीक कर दी गई है। ये पूरे केस को ट्विस्ट कर दिया गया है। फैब्रिकेशन जो इंटीरियर मिनिस्टर ने मानी थी कि ये फैक्ट फजिंग हुई है और फैब्रिकेट हुई है, उसको निकाल दिया गया है। योर क्विक रिस्पांस टू दैट। अच्छा, मोहित पिरज़ाद जो निहाल साहब ने कहा। अच्छा, आप निहाल साहब से ले लें पहले, या अगर नहीं, जो आपका क्या इस पे अदल है? देखें, जो इस हवाले से चीज आई, सारा माहौल उस वक्त देखेंगे क्या था कि जी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर एक किसने किया, बुनियादी तौर पे किसने किया, और वो तो हारून रशीद साहब बता चुके हैं ना कि जी मुकद्दस गाय थी, उस पर पहले डील हो चुकी थी कि मुकद्दस गाय को आप नहीं छोड़ेंगे, और एक हुक्मरान खानदान के एहतराम में ये एग्रीमेंट हो गया था। और हारून रशीद साहब ये ब्लैक एंड व्हाइट में ले आए हैं, आज के अपने कॉलम में उन्हें बड़े वाज़ेह अंदाज में ये चीज लिख दी है। और हारून रशीद साहब वाकई, जैसे जनरल साहब भी कह रहे हैं, मैं भी इसका एतराफ़ करता हूँ, ये बात अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही 100% दुरुस्त बात होगी। लेकिन फिर राव तहसीन को, तारिक फातमी को, परवेज रशीद को कुर्बानी का बकरा बनाने की क्या जरूरत है? इनसे आप क्या चाह रहे हैं? ठीक है, जो एक्शन हो गया वो एक्सेप्टेबल, लेकिन जो मिनिमम एग्रीमेंट हुआ था उस हवाले से शायद वो भी पूरा नहीं किया गया। जो अल्फाज थे वो भी आज हारून रशीद साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि वो तब्दील किए गए। मैं चाहूंगा हारून रशीद साहब इतने वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, वो अल्फाज बता देंगे जो आज उसमें थे और वो नहीं इस्तेमाल करने दिए गए तारिक फातमी के लिए। हारून रशीद साहब जी, आपका सिर्फ बहुत सिंपल है, 2 अल्फाज का जवाब है। हारून रशीद साहब वो अल्फाज कह सकते हैं? जी हारून रशीद साहब, नहीं, सवाल बताएं ना, मैं समझा नहीं क्या है। तारिक फातमी साहब के लिए आपने अपने कॉलम में लिखा कि 2 ऐसे अल्फाज थे, मुझे फिक्र नहीं पता, नाखुश थे, और मेरा जो सोर्स है ना वो तो इतना ही काबिल एतबार है जितना मैं या मोहित पीरज़ादा साहब दुनिया टीवी के बारे में कोई बात कहें तो लोगों को यकीन होना चाहिए कि हम सही कह रहे हैं, क्योंकि हम इस इदारे में काम करते हैं। तो मुझे तो मुतलका लोगों ने बताया, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझे उनसे पूछूं कि ये फिक्रा बताएं। मैंने उनसे और कुछ सवालात किए और वो शायद बताना भी नहीं चाहते थे। मैंने आपको जो बुनियादी बात है वो अर्ज कर दी है। वो बुनियादी बात ये है कि जनरल मुकद्दस गाय को छोड़ दिया जाए। जी, वो जनरल राहिल शरीफ साहब थे, 6 नवंबर को, ये याद रखें। मैंने पूछा, मैं कहना नहीं चाहता था चूँकि वो अब चीफ रहे नहीं, तो मैं उनके बारे में बाद में एहतियात बरतता हूँ। जो आदमी इक़्तिदार में ना रहा हो उसके साथ नरमी करनी चाहिए। मैंने पूछा एक सर्विंग जनरल से कि बिरादर मन, ये आपने रियायत कैसे दे दी
انہوں نے کہا جی اس نے دے دی تھی جو اپنا بننا چاہتا تھا فیلڈ مارشل، ہم نے نہیں دی ہے، انہوں نے دے دی تھی، اور ایک اور نے دے دی تھی جو ایکسٹینشن چاہتا تھا 1 سال کی. یہ ہے واقعہ. اچھا ذرا رکیں یہیں پہ. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ حکومت جو مناسب سمجھے گی، اور ظاہر ہے کہ میڈیا یا کسی ادارے یا کسی کی بھی روپ میں آ کے نہیں کرے گی، لیکن جو میرے ہاتھ میں نوٹیفیکیشن ہے جو کہ میں بار بار سکرین پہ دکھا رہا ہوں، 7 نومبر 2016 کا جو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جوائنٹ سیکرٹری سلمان قیوم خان صاحب نے ایشو کیا ہے، اور جس کی کاپی تمام پورے پاکستان میں بھیجی گئی ہے، اس میں سر بڑی کیٹیگوریکلی طور پہ سینیٹر صاحب یہ کہا گیا ہے کہ یہ ڈٹرمن کرے گی انکوائری کمیٹی کہ یہ کس نے کیا لیک، ڈان لیکس کیوں کیا، اغراض و مقاصد کیا تھے، یہ سب کچھ. تو وہ تو ہمارے سامنے آ ہی نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ نے یہ دیکھا ہے بہت مناسب دیکھا ہے. ساتھ آپ ڈسکس کرتے اپنے صحافتی برادری کے جو ذمہ داران تھے، جو پبلیکیشن ہاؤس تھا، جو ایڈیٹوریل بورڈ تھا، جو صحافیوں کی تنظیم ہے، کہ آپ کا اپنا یور پارٹ جو مسٹیکس ہوئی ہیں، کیا آپ اس ملک سے ہی ہے نا ادارے، اس ملک کی ابلاغ ہے، اس ملک کی میڈیا ہے، یہ کوئی باہر کی میڈیا تو نہیں. آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ڈان اخبار کو اور رپورٹر سرل المیڈا کو بتانا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو محب وطن ہے ان سب کی، آپ سب، میری سب کی ذمہ داری ہے. پالیٹکس الگ جگہ پہ ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ الگ جگہ پہ ہے، ہم آپ کو پسند کریں، آپ مجھے پسند کریں، الگ جگہ، مگر جہاں پہ ملک کے وقار کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں چاہیے. بٹ سینیٹر صاحب سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہے نا کہ وہ اخبار کو پرسویٹ کرے اور اخبار کو کہے کہ بتائیں. جب ہم یہ کرتے ہیں تو آپ کی صحافتی برادری اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ہنگامہ کرتی ہے، اسٹرائک کرتی ہے، بائیکاٹ کر دیتی ہے، پھر دنیا میں چکسائی ہوتی ہے ہماری. دیکھیے آج کی جو ابلاغ ہے یہ پوری دنیا کی، دنیا ایک چھوٹی سی دنیا ہے جہاں پہ آپ کی جب یہ آج کے یہ پروگرام آن ایئر ہو رہا ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم اپنے ہی اداروں کو ملائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت کو، اپنی ریاست کا مذاق بنانا چاہتے ہیں. تو یہ پھر ہم سرو نہیں کریں اپنے نیشن کو، ہم تو پھر کسی اور کو سرو کریں. تو میرے خیال سے ہمیں اور بڑی ساری ایشوز ہیں جس کی جو ذمہ داری اپنی ذمہ داری ادا کرے، جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت ادا کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی حکومت مناسب سمجھے گی، اور حکومت جو ہے پاکستان کی ہے، یہ حکومت کوئی آسمان سے نہیں آئی ہے، محب وطن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا وزیر اعظم بیٹھا ہے جو 7 دھماکے کر کے ملک کو جوہری طاقت بناتا ہے، وہ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، تو اسے پتا ہے کہ اپنے ملک کی دفاع کو کیسے کیا جائے، اپنے وقار کو کیسے بلند کیا جائے. مجھے ایک بریک لینے دیجئے نہال ہاشمی صاحب. میرے تمام گیسٹ میرے ساتھ ہیں ناظرین، اور اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب اب اس وقت میرے ساتھ نہیں ہیں، لیکن وقفے سے پہلے، بریک سے پہلے انہوں نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا ہے جس نقطے کو لے کر میں سیدھا لاہور میں ہارون رشید صاحب کے پاس سے جانا چاہتا ہوں. ہارون رشید صاحب، آپ نے سنا کہ سینیٹر نہال ہاشمی کا یہ کہنا تھا کہ جی مسئلہ در حقیقت میڈیا کا بھی ہے، سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ڈان اخبار کو، ذرائع ابلاغ کے جو بھی میڈیا اخبار وغیرہ ہے ان کو بتا دینا چاہیے کہ یہ لیکس کس نے کیے ہیں. ان ادر ورڈز حکومت کی ذمہ داری وہ میڈیا پہ پھینک رہے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ریکمنڈیشنز ہیں جو وزیر اعظم کا آج خط ایشو ہوا ہے جس پہ یہ ساری کھپ پڑی ہے، اس میں یہ ہے کہ اے پی این ایس کے لیے سرل المیڈا کا اور ڈان کا مسئلہ جو ہے، یا ظفر عباس صاحب کا مسئلہ، وہ اے پی این ایس کے حوالے کر دیا جائے. کیا اے پی این ایس اس مسئلے کا حل ہے؟ نہیں ہے جی، اے پی این ایس کوئی حل نہیں ہے. ویسے تو انہوں نے آج میسیج دے دیا ہے کہ فوج نے کہ اے پی این ایس والوں برائے کرم انصاف سے کام کر لینا، لیکن مجھے کوئی توقع نہیں ہے. یہ برادری کا تعصب ہوتا ہے اور یہ ان کو بچانے کی کوشش کریں گے. جو بات سوال میرے خیال میں اگر گستاخی نہ ہو، میرے بھائی ہیں، آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا. ایک طرف نہال ہاشمی صاحب یہ فرماتے ہیں، وہ ہیں نہیں ورنہ میں ان سے خود بات کرتا، ایک طرف وہ فرماتے ہیں حکومت کی مرضی جو کرے، وہ کہتے ہیں باقی سارے ماتحت ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جب ذمہ داری کا وقت آئے تو ماتحت تو فرض ادا کریں، افسر بالا یعنی وزیر اعظم جو سب سے بڑا افسر ہے وہ نہ کرے. عجیب تضاد ہے. یعنی ہم نے اکبر اعظم چنا تھا. میں نے جس دن یہ سلیکشن کا رزلٹ آیا تھا تو میں نے کہا ہم نے اکبر اعظم کا انتخاب نہیں کیا ہے، ہم نے وزیر اعظم کا انتخاب کیا ہے. شامی صاحب کچھ ناراض ہوئے، کہنے لگے ہم نے خانسامہ چنا ہے. میں نے کہا نہیں، وزیر اعظم. کیبنٹ جو ہے وہ اپنا پارلیمنٹ پالیسیاں بنائے، کیبنٹ فیصلے کرے. یہ عجیب وزیر اعظم ہے. اور سارے ہی ایسے ہمارے تو وزیر اعظم تھے اللہ کے فضل و کرم سے قائد اعظم کے بعد کہ جی فیصلے ہم کریں گے، ہماری مرضی، ہم تمہارے بادشاہ ہیں. اور بھائی میں نے تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے ووٹ نہیں دیا ہے میجارٹی نے.
تو نہال ہاشمی صاحب میں تو اتنا بڑا اور لیکن باقی کام APNS اچھا یہ غریب بیٹھا ہوا ہے جو چیخ رہا ہے 6 مہینے سے ہارون رشید کہ بھائی مجرم صحافی نہیں ہوتا یا بزنس مین نہیں ہوتا، یہ انجینئر یا ڈاکٹر نہیں ہوتا، قصوروار ہوتا ہے. اور ہم کیا کریں؟ نہال ہاشمی صاحب تو بیٹھ گئے ان کے سائے میں، اور ہم جو سائے میں نہیں بیٹھے. رکے ذرا میں اسی چیز میں ارشد جی آپ کا کیا ویو ہے کوئک اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے 6 مہینے اب یہ کمیٹی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، ریکمنڈیشنز بھی آ گئی وزیر اعظم ہاؤس سے، اور آئیڈینٹیفائی تو کیا ہی نہیں ہے. آئیڈینٹیفائی ہو گئے نا بندے جو آپ نوٹیفیکیشن دے رہے ہیں ہٹانے کا. اب میرے خیال سے بال جو ہے افواج پاکستان کے کورٹ میں بال آ چکی ہے اس وقت. اگلے 48 گھنٹے میں افواج پاکستان اس پہ کوئی کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جو موقف آج آرمی چیف کا سامنے آیا ہے، افواج پاکستان کا موقف سامنے آیا ہے، اس کے بعد آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی بنتی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر اگلے 48 یا 72 گھنٹے میں یہ کارروائی نہیں ہوتی تو جو ہارون رشید صاحب نے آج اپنے کالم میں بات لکھی ہے کہ مقدس گائے کو بچانے کی کسی نہ کسی کوشش کی جا رہی ہے، تو لوگ پھر اس بات پہ پوری طرح یقین کریں گے. اور بطور ادارہ فوج کے لیے شاید یہ بہتر نہ ہو، اس کی پرسیپشنز کے لیے. اور یہ آج جو چیز ہوئی ہے یہ ایک طرح سے میسج بھی دیا گیا ہے کہ پاناما میں جو JIT بنی ہے اس کے بعد اس کا بھی اسی طرح کا ایک کاغذ پہ حال کیا جا سکتا ہے. جنرل صاحب APNS نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے؟ دیکھیں جی، عزت اچھالی گئی ہے پاکستان آرمی کی، اور ادارے یا فرد کی عزت اتنی کی ہوتی ہے جتنی وہ تحفظ کر سکے. اگر آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے تو دوسرے عزت نہیں کریں گے. عزت اچھالی گئی، آرمی کے اوپر ایک الزام لگایا گیا، چارج شیٹنگ کی گئی. اگر 7 ماہ کے صبر کے بعد اس انکوائری نے یہ ڈیٹرمن نہیں کیا، مجھے اس انکوائری کی یا یہ جو فیکٹ فائنڈنگ مشن تھا اس کی فائنڈنگ سے مطلب ہے، ریکمنڈیشن نہیں ہے. یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے. فائنڈنگز کون شخص تھا یا وہ کون افراد تھے جنہوں نے فیبریکیٹ کیا اور پلانٹ کیا، اور ان کا موٹیو کیا تھا. اگر یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن اس میں ناکام رہا ہے لیکن انہوں نے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ 3 افراد ہیں یا یہ فرد ہے یا یہ 2 ہیں جنہوں نے فیبریکیشن کی ہے، تو نیکسٹ ایکشن میں آتا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سیکشن 3 اینڈ پاکستان آرمی ایکٹ سیکشن 59 جن کو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے. ادارہ مجاز ہے ان افراد کو پک اپ کرنے کا، ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کا. یہاں سے آگے جانے کا صرف ایک راستہ ہے، ان افراد کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ ان کا موٹیو کیا تھا، وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے. اب اس کے بعد یہ ڈٹرمن کر لینے کے بعد کہ ان کا موٹیو کیا تھا، I leave it to the worthy corps commanders and پاکستان آرمی چیف کہ وہ اس پہ کوئی نرمی برتنا چاہتے ہیں یا کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. I cannot judge. لیکن اس آدمی کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا تھا اور کیوں اس. بہت شکریہ. وقت ہمارا جنرل صاحب بالکل ختم ہو گیا. ارشد شریف صاحب کا بھی بہت شکریہ، ہارون رشید صاحب کا بھی، سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے جنرل صاحب کا موقف اور باقی تمام پینلسٹ کا موقف آپ نے سنا. بات بڑی واضح ہے کہ اگر اس ریکوائری کمیٹی کی جو بھی ریکمنڈیشن یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اس پہ اب عمل درآمد اگر نہیں ہو پاتا ہے تو بڑا مومنٹ آف ویکنس ہوگا اور یہ بڑی سلپری پاتھ اور سلپری روڈ ہوگا پاکستان آرمی کے لیے. اس کے بعد کہیں قدم کھڑے نہیں ہوں گے آپ کے، یہ بہت سمجھنا ضروری ہے. دوسری چیز جو نہال ہاشمی صاحب نے کہی ہے وہ APNS کے حوالے سے، یہ جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں ساری بڑی کمزور ہیں، ناکافی ہیں. لیکن جو سب سے اس میں کمزور اور بوگس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈان اخبار کو سمجھائے گا APNS. اس سے زیادہ مذکہ خیز اور بوگس چیز نہیں ہو سکتی. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت رپورٹر سے اور ڈان اخبار سے بازو پکڑ کے پوچھے، بٹھا کے پوچھے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے، آپ کو یہ سٹوری کس نے دی تھی. یہ تبھی ہوگا اگر آپ سیریس ہیں. اگر آپ سیریس نہیں ہیں تو پھر آپ ڈرامہ کر رہے ہیں. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.